नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि बेलीजेक के गवर्नर को कॉपे का खत मौसूल होता है, जो खत पढ़ने के बाद कहता है, लगता है खुदा ने मेरी दुआएं कबूल कर ली है। अब कॉपे कार्तल से इंतकाम लेने के लिए मुझसे अमन मुआहदा करना चाहता है। और आज के इस एपिसोड में इधर काई कबीले में हलीमा सुल्तान अपने खेमे में सोई होती है कि इसी दौरान नींद में उन्हें एक ख्वाब आता है, जिसे वो देखती है कि वो तन्हा एक खौफनाक जंगल से गुजर रही होती है। मुसलसल चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां कुछ लोग बैठे बैठे हैं। वो उनके करीब जाती है। गौर करने पर उसे उनमें हजरत शेख अरबी साहब भी बैठे नजर आते हैं, जो दूसरे लोगों के साथ इस्लामी बातों में मसरूफ होते हैं। हलीमा जाकर सबको सलाम दुआ के बाद शेख साहब से हम कलाम होती है। इसी दौरान उनकी नजर उनके पास पड़े छोटे बच्चे पर पड़ जाती है और झट से कहती है, ये कौन है? तो शेख साहब कहते हैं, ये मुबारक और बहादुर तुम्हारा बेटा उस्मान है। इन सरजमीनों ने बहुत से बहादुर आते और जाते देखे हैं, और उस्मान इन सब बहादुरों से ज्यादा मुबारक होगा। उस्मान एक ताकतवर चिन्नार का दरख्त है, उसकी अजमत को पूरा जहां कबूल करेगा। उसकी शाखें नीले आसमान तक पहुंचकर तमाम इंसानों को अपने परों तले लेंगी। उसकी जड़ें बराज़मों को पार करके पूरे जहां में फैल जाएंगी। उसकी नस्ल में एक शेर दिल पैदा होगा, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के राज तक पहुंचेगा, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम कुस्तुम दुनिया फतह करोगे। कैसा शानदार रहनुमा होगा जिसको फतह करेगा। और फिर कहते हैं, ये जहन में रखना मेरी बच्ची, माँ की मिसाल एक चूल्हे जैसी है। वो अपनी तपिश से अपने गिर्द हर एक को गरमाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले है। तुम पर अल्लाह की कितनी रहमत है, तुम ऐसे मुबारक बेटे की माँ बनने वाली हो। अल्लाह तुम्हें अपने बेटे की अच्छी परवरिश करने के काबिल बनाए। और आखिर में बच्चा उठाकर हलीमा सुल्तान को दे देते हैं। किसी दौरान हलीमा की आंख खुल जाती है। वो हैरान रह जाती है, ये क्या मुआजरा है। उठकर बैठ जाती है और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और दुआ करती है, ए अल्लाह, तेरी हिकमत पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने ऐसा मुबारक ख्वाब अता किया। मेरे ख्वाबों को अच्छी ताबीर में बदल दे। ए अल्लाह, जैसे तूने मुझे ख्वाब में अच्छे बेटे की खुशखबरी सुनाई है, अब मुझे ऐसा ही बैठा अता कर। कहने में गुंदुजा कर कहता है, अम्मी जान, बाबा आ गए। तो हलीमा उसे गले से लगाकर लाडो प्यार करती है और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। इतने में आयमा खातून, अरतल साहब और सुंकर तकीन भी आते हैं। सब एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, एक दूसरे से खैर आफियत दरियाफ्त करते हैं। तो आयमा खातून कहती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो उसने आप सबको बचा लिया। क्या ये अच्छा होता अगर गुंदोगदू और दुंदार को भी देख लेती। तो अरदल साहब कहते, ये भी अल्लाह के हुक्म से जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। और इधर काराचीसर किले में अरब सब कहते हैं, सबसे पहले अल्लाह के फजल से और फिर अरदल साहब और उनके सिपाहियों की जदोजहद से हमने किले पर अपना परचम लहराया। मतलब ये पूरा वाकया सुना देते हैं। तो गुलाल कहते हैं, मैं किलेदार के तौर पर बराह रास्त जानना चाहता हूँ कि किले के फतह करके उसके इंतजाम चलाना कितना मुश्किल है। अरतल साहब मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। तो अरब साहब कहते हैं, आप किले के कमांडर कैसे बने? तो वो कहते हैं, किलेदार का उन्वान मुझे मेरे बाबा की तरफ से मिला है। सुल्तान इलाउद्दीन और सुल्तान अज़ुद्दीन के दरमियान तख्त की जदोजहद के दौरान उन्होंने सुल्तान इलाउद्दीन का साथ दिया और उसकी जो कीमत हमने चुकाई वो बड़ी थी। उसके लिए मेरे घर वाले सब कत्ल हो गए। तो अरब साहब कहते हैं, आप कैसे बच गए? तो गुलाब कहते हैं, अमीर सादीन ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे एक बाप की तरह अपनी सरपरस्ती में लेकर मेरी परवरिश की। उस दिन से लेकर मेरी वफादारी रियासत और उनके साथ बहुत है, और आज के बाद जब तक मैं जिंदा रहूंगा उन सब से मेरी वफादारी कम नहीं होगी। और इधर काई कबीले में तमाम लोग खाना खाने में लगे होते हैं। सबको इकट्ठा देखकर आयमा खातून काफी खुश होती है। कहती है, अल्लाह हमारे इत्तेहाद और अमन को सलामत रखे। तो अरतल साहब कहते हैं, आमीन। अब गिदरों ने रियासत का मुहासरा कर लिया है, अब उन पर लोगों का काबू नहीं रहा। इस वजह से हमें सुगोत हिजरत करना होगी जो हमारे मरहूम सुल्तान ने हमें दी थी। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं
اور کہتے ہیں پھر ہم ان غداروں سے ہر جگہ نمٹ سکتے ہیں۔ سنگر سکین کہتے ہیں لیکن سکوت میں اپنا وطن قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ترک کہتے ہیں اگرچہ سلطان نے اپنے دنوں میں اس کے محصولات مقرر کیے تھے، بیلی جیک کے گورنر کا ابھی بھی وہاں اختیار ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ سرزمینیں چھین کر رہیں گے جو ہمارا حق ہے، اور ہمارا چودار قبیلہ خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ارطغرل صاحب آخر میں ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہمیں ابھی سے ہجرت کی تیاریاں شروع کرنا ہوگی۔ یہ کہہ کر سب کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، اور ادھر جنگل میں جہنم کے جنگجو احمد کو اٹھا کر ایک غار میں لے آتے ہیں۔ تو ایک کہتا ہے کیا ہوا معزز گورنر، ہم نے تمہیں مار کر اس حال میں لا کر کھڑا کر دیا، کیا تم اس حالت میں ہمارے ساتھ اتحاد کرنے والے ہو؟ تو احمد کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے، تم نے مجھے مارا اس حالت میں، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ خیر باتوں میں اچھی خاصی چترول کرتے ہیں اور اسے تیش ملاتے ہیں کہ اگر تم میں اتنی طاقت ہے تو آؤ ایک ایک کر کے میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور آخر میں ایک کی اتنی بٹائی کرتے ہیں کہ سب ڈر جاتے ہیں، اور پھر سب کو اپنے حق کے لیے قائل کرتا ہے کہ ہم سب ترکوں سے مل کر انتقام لیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، ہم بیلی جیک کے گورنر کے پاس جا رہے ہیں۔ بہت خوب احمد، بہت خوب، کمال، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اور ادھر کارا جیسر قلعے میں عرب صاحب میز پر نقشہ بچھائے اس پر غور کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ اسی دوران دمرا لا کر کہتا ہے عرب صاحب کوئی آیا ہے، وہ آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ لباس سے وہ نہ تو سپاہی لگتے اور نہ عام شہری۔ تو عرب صاحب کہتے ہیں لے آؤ اسے۔ دمرل اسے اندر لاتا ہے، سلام دعا کے بعد وہ جب سے ایک خط نکال کر دیتے ہیں اور کہتا ہے یہ آل صاحب کی طرف سے ارطغرل صاحب کے لیے، اور پھر چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی عرب صاحب اسے پڑھتے ہیں جس میں کچھ یوں لکھا ہوتا ہے شمس الدین شہزادہ رسلان اور اس کی ماں کو انقرہ قلعے لے کر جا رہا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس کی نیت ان کو مارنے کی ہے، سلطان کی وصیت اور ریاست کی خوشحالی کی خاطر۔ ارطغرل صاحب کے کندھوں پر ایک اہم ذمہ داری آ گئی ہے۔ خط پڑھ کر عرب صاحب دمرل کو کہتے ہیں مجھے فوراً قبیلے جانا ہوگا اور تم یہیں رکو، گنال صاحب پر نظر رکھنا، یہ کہہ کر چلے آتے ہیں۔ اور ادھر گنال گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ایک صندوق کو کھول کر دیکھتا ہے، اس میں سے ایک کتاب نکالتے اور پھر سے اپنی ماں کا خیال آ جاتا ہے، جب میں چھوٹا تھا تو میرے سامنے میرے گھر والوں کو دردناک قتل کیا، اس وقت یہی کتاب میری امی کے پاس تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اب دید ہو جاتا ہے کہ اسی دوران آئیدوماش اس کے پاس اگر کہتا ہے حضور عرب صاحب چپکے سے قلعے سے نکل گیا، میرے خیال میں وہ کئی قبیلے گئے۔ تو گنال کہتے یقیناً ارطغرل صاحب کو ملنے جا رہے ہیں، وہ کچھ کرنے والے ہیں، میرا گھوڑا تیار کرو۔ روانہ ہوتے ہیں، ہم بھی عرب صاحب کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر دونوں نکل جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں دمرل ان کو جاتا دیکھ لیتا ہے اور ان کے تعاقب میں نکل پڑتا ہے۔ ادھر کائی قبیلے میں اسلحان ترک کو تیار کرتے ہوئے کہتی ہے مجھے یہ ہجرت والا معاملہ اچھا نہیں لگتا، اتنی مشکلات کاٹنے کے بعد ہم یہاں آباد ہوئے، اب اسے بھی چھوڑ کر جانا میری سمجھ سے بالاتر ہے، کیا بازنطینی کافر ہمیں سکون سے جینے دیں گے؟ تو ترک کہتے ہیں میں تمہاری تشویش کو سمجھتا ہوں، لیکن اپنے دل کو مطمئن رکھو، ہم نے صحراؤں کو پار کیا، بلند پہاڑیوں کو سر کیا، بہت سی فتوحات حاصل کی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان نے جو زمین ہمیں وطن کے لیے دی ہے ہمیں کیسی حاصل کرنی ہے، اگر ضرورت پڑی تو ہم شہنشاہ کو بھی اس کے گھٹنوں پر لائیں گے۔ کافی باتیں کرتے ہیں، اسلحان کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوپیک سمیت سب ہمارے ارد گرد سانپ کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، مگر ترگت اس سے پیار بھری باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہم ان سب غداروں سے ہمیشہ کی طرح نمٹ لیں گے۔ اور خیمے میں حلیمہ عثمان کو خواب دیکھنے کے بعد بڑی شدت سے اس کو حقیقت میں دیکھنے کے لیے بے چین ہوتی ہے اور اپنی خیالوں میں مگن اسے لوری دے رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران ارطغرل صاحب اندر داخل ہوتے ہیں جو یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر حلیمہ بھی چونک سی جاتی ہے، تمہاری آنکھیں مختلف قسم کی آنکھوں سے چمک رہی ہیں اور تمہارے چہرے کی مسکراہٹ بھی مختلف ہے۔ تو حلیمہ کہتی ہے پہلے مجھے احساس تھا، اب دائیوں سے ملنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اور پھر کہتی ہے مجھے لگتا ہے یہ میرا بیٹا عثمان ہے۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے محسوس انداز میں تلوار نکال کر گھومنے لگ جاتے ہیں، اللہ 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 کرتے ہیں۔ یار بہت ہی خوشی کے پل ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ حلیمہ بھی کافی خوش ہوتی ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے خواب بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔
جو ان دونوں نے عثمان کے بارے میں دیکھے ہوتے اور پھر آخر میں دعا کرتے اللہ کرے ہمارے خواب ایک اچھی تعبیر میں بدلے۔ اتنے میں آئمہ خاتون بھی آتی ہے جو ان دونوں کو اتنا خوش دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا بات ہے بیٹا؟ اور طلحہ صاحب کہتے ہیں ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں، ہمارا عثمان آ رہا ہے۔ یہ سن کر آئمہ خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، سب ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، کافی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عثمان کو دعائیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آخر میں ارطغرل صاحب کہتے ہیں میرا ارادہ ہے ہم عثمان کی خوشی میں ایک دعوت کا اہتمام کریں جس میں ہم قبیلے کے تمام غریب اور بے سہارا لوگوں کی ہر قسم کی مدد کریں گے، قرض داروں کے قرض دیں گے، محتاجوں کی مدد کریں گے۔ تو آئمہ خاتون کہتی میں بھی اس نیک اور مبارک کام میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ کہہ کر خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی ارطغرل صاحب عثمان کے لیے شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں، اور دوسرے دن صبح کے وقت ارطغرل صاحب خیمے میں ہوتے ہیں کہ اسی دوران عبد الرحمن خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتے ہیں حضور عرب صاحب آپ سے ملنے آئے، اور پھر ارطغرل صاحب کی اجازت سے عرب صاحب خیمے میں آ جاتے ہیں۔ تو عرب صاحب کہتے ہیں سفید داڑھی والوں نے پیغام رساں بھیجے ہے حضور۔ پھر وہی خط ارطغرل صاحب کو دے دیتے ہیں۔ خط پڑھ کر وہ سنگرتکین کو کہتے ہیں وہ شہزادہ خلیج ارسلان اور اس کی ماں کو مارنے والے ہیں اور شمس الدین ان کی قیادت کر رہا ہے۔ اسی دوران ارطغرل صاحب کو سلطان کی وصیت نامے کے متعلق باتیں یاد آتی ہیں جو سلطان نے ان سے کی ہوتی ہے کہ میں شہزادہ ارسلان کو اپنا تخت نشین بناتا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد اگر میرے بیٹوں میں تخت کے لیے تنازع ہو گیا تو اس صورت میں آپ کو واضح ہے کہ آپ نے کس کی صفوں کی حمایت کرنی ہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں اگر ایسا وقت آیا تو آپ اپنے ترک قبائل کے ساتھ مل کر شہزادہ ارسلان کا ساتھ دینے آئیں گے۔ خیر اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ سنگرتکین اور عرب صاحب سے کہتے ہیں وہ ارسلان اور اس کی ماں کو مارنے والے ہیں، میں نہیں ہونے دوں گا۔ ہم ان کے انقرہ کے محل پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچ جائیں گے، اور پھر کہتے ہیں سپاہیوں کو فوراً اطلاع دیں وہ تیار ہو جائیں، ترکت اور بامسی بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تو عرب صاحب کہتے ہیں حضور میں نے پتہ لگا لیا کہ گنالب صاحب کوپک کے اتنے جانثار کیوں ہیں، اور پھر گنالب کی باتیں ساری بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں گنالب کے بابا تائی صاحب کو ان کی بیوی سمیت اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ مرحوم سلطان علاء الدین کے وفادار تھے، اور کوپک نے ان کے بعد گنالب کی پرورش کی، تبھی وہ کوپک کی اتنی زیادہ عزت کرتا ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں یا تو وہ جلد ہی اس سے واقف ہو جائیں گے یا اس وجہ سے اپنا سر کھو دیں گے، آپ جو ضروری ہے وہ کریں۔ اور یہ کہہ کر